बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे सुहेल खान अफरीदी से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कौन सा अहम नुक्ता है जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, गवर्नर, पीपल्स पार्टी सबको हिला के रख दिया है। और ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट क्यों समझती है कि जितना भी प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। पीपल्स पार्टी और फैसल करीम कुंडी बतौर गवर्नर, उनका किरदार इस सारे मामले में क्या रहा और क्यों। आज जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में बैठकर फैसल करीम कुंडी उनके सामने उस तकरीब में बैठे हुए थे, तो क्या कहा, फिर फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा, इस सारे जो है वो कजिए पे बात करेंगे। खास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आपके सामने मैं रखूंगा कि उसमें कहा क्या गया है, कौन से अहम कानूनी नुकात थे जिनको जो डिफेंड नहीं कर सकी जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है या वफाकी हुकूमत के या गवर्नर के जो वकील थे, वो डिफेंड नहीं कर सके और अदालत को कन्विंस नहीं कर सके। हम कल से ये बात कर रहे थे कि ये केस बड़ा क्लियर है और आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। सुहेल खान अफरीदी के इस मामले से मुतल्लिक बात करेंगे और फिर हम चलेंगे अडयाला जेल। अडयाला जेल में भी आज बड़ी अहम समात हुई है, अहम पैगाम रसानी हुई है और वहाँ पे गैर मामूली सिचुएशन जो है वो वहाँ पे रही है, उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। बल्कि हम शायद जो अडयाला जेल से ही शुरू करते हैं। आज के लिए स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद, उनकी जानिब से इस केस को रखा गया था कि आज वो इस केस की समात करेंगे और तोशा खाना 2 केस में हतमी दलाइल सुनेंगे। कल बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद नहीं थे तो कल समात मुलतवी कर दी गई थी। आज समात मुलतवी, बल्कि कल जो है वो अदालत की जानिब से ही समात मुलतवी कर दी गई थी और बज़ाहिर रस्तों की बंदिश का मामला भी था। आज समात रखी गई थी और हतमी दलाइल के लिए अदालत ने तलब कर रखा था, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर उनके हवाले से ये बताया गया कि वो कराची में मौजूद हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो वो इसलिए अदालत के सामने नहीं आ सके। आज जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं वो अदालत के सामने गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि हमारे लीड काउंसल बैरिस्टर सलमान सफदर नहीं है तो इसलिए आप इस केस की समात मुलतवी कर दें, लेकिन शाहरुख अर्जुमंद साहब ने केस की समात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। आज दौरान समात इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान की बहनों को का आइडिया था कि शायद आज समात नहीं होगी क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर नहीं है। इसी तरह ही बताया जाता है कि बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनको भी यही आइडिया था कि शायद आज समात नहीं होगी, तो इसलिए वो फैमिलीज रिलैक्स रही, ताखीर से पहुंची जबकि समात जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए वो अंदर नहीं जा सकी। लेकिन बैरिस्टर गोहर मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफ़र मौजूद थे, बैरिस्टर सैफ मौजूद थे और इमरान खान और बुशरा बीबी मौजूद थी। इसके अलावा ज़हीर अब्बास थे और उस्मान गिल वो जो है मौजूद थे और वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जो FIA के थे वो मौजूद थे और प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दिए उन दलाइल के जो नोट्स हैं वो खालिद यूसुफ चौधरी ने ले लिए और इसमें अब कल बैरिस्टर सलमान सफदर इस पर जो है वो दलाइल का आगाज करेंगे, दलाइल देंगे और इस केस में बज़ाहिर कल ही दलाइल मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं और कल फैसला भी आ सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अदालत फौरी तौर पर भी फैसला दे सकती है, अदालत उसको रिजर्व भी कर सकती है, महफूज कर सकती है, अदालत अगली कोई तारीख भी दे सकती है कि फलां तारीख को हम फैसला जो है वो देंगे। कल सलमान सफदर दलाइल देंगे, फिर उसके बाद जवाबुल जवाब रिबटल जो है वो FIA की जानिब से होगा, फिर रिबटल जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से होगा। अब देखना यह है कि कल या परसों ये समात मुकम्मल होती है, फैसला महफूज होता है या फैसला फौरी सुनाया जाता है। ये जो है वो अब देखने वाली बात होगी इस सारे मामले में, क्योंकि ये केस ख़त्म होने के बाद ये हमारी इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब ये समझते हैं, जो बात आज उन्होंने अडयाला जेल में की, कि इस केस के बाद उनको मुकम्मल आइसोलेट किया जा सकता है, तन्हाई में रखा जा सकता है। तन्हाई से मुराद ये है कि जब अदालत में समातें होती हैं तो हर दूसरे दिन उनकी कहीं ना कहीं मुलाकातें हो रही होती हैं, पैगाम रसानी हो रही होती है, वो पार्टी को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब समातें नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कैद में हैं और उनके साथ उस तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये है आइसोलेशन एक्चुअली जिसका इमरान खान साहब ने आज जिक्र किया। जो कमरे अदालत में लोग मौजूद थे, हमारे ज़राए बताते हैं, और उन्होंने ये कहा कि इस केस के बाद मुझे लगता है कि ये मुझे आइसोलेशन में रखना चाहते हैं। इस हवाले से
انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ اگر مجھے آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی، گائیڈ لائنز کیا ہوگی، اور اس کے بعد یہ بھی ہدایات کی گئیں کہ عمران خان صاحب نے کہ ان کے جو کیسز ہیں ہائی کورٹ میں ان میں بھرپور سٹرینتھ شو کی جائے۔ 16 اکتوبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا معطلی کی درخواستیں ہیں جو تاخیر اس میں ہو رہی تھی۔ 15 مئی سے شروع ہوا تھا معاملہ اور 16 اکتوبر تک آیا ہے، زیرو پر کھڑا ہے۔ 16 اکتوبر کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ بظاہر ایک تاثر قائم ہو چکا تھا کہ توشہ خانہ کا فیصلہ آئے گا تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آئے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کا فیصلہ کل کیونکہ 15 ہے، پرسوں 16 ہے، کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس سے پہلے آ سکتا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس میں آج عمران خان صاحب کی جانب سے ایک تو یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ جو سہیل خان آفریدی ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے وہ بندہ اپنی کابینہ میں رکھ سکتے ہیں، کیبنٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہ کوئی اور نہ میں اس میں مداخلت کروں گا، انڈیپینڈنٹ سہیل خان آفریدی یہ اپنی کابینہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ کل پھر میں نہیں سنوں گا کہ کیا معاملہ ہوا، کل کوئی جو ہے وہ ایسی وہ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے یا کوئی معاملہ کرنے کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ آپ کو بنایا گیا تھا، آپ نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ اس تناظر میں یہ جو ہے وہ سوال آج جو ہے وہ وہاں پہ سوال نہیں تھا، بنیادی طور پر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کی۔ باقی یہ بھی میں نے پوچھا کیونکہ بی بی جو ہے بشرا بی بی کے طبیعت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے کچھ خبریں پچھلے دنوں تھیں، لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے اب کوئی ایسی شکایت موجود نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کل، اور کیا کل جو ہے وہ سلمان صفدر دلائل مکمل کرنے کے بعد ایف آئی اے ریبٹل، پھر عمران خان کی وکلا ریبٹل، سارا کل ہی مکمل ہوتا ہے، کل ہی فیصلہ آ جاتا ہے، یا کل مکمل نہیں ہوتا، پرسوں تک بھی جاتا ہے اور فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اور آنے والے ہفتے میں فیصلہ آئے گا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے اس میں توشہ خانہ 2 کیس میں۔ توشہ خانہ فوجداری 1، توشہ خانہ 2، پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس، سائفر کیس، عدت کیس۔ ان میں عمران خان صاحب کے ٹرائل 6 مجموعی طور پر یہ ٹرائلز ہیں جو اب تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سہیل خان آفریدی کے حلف کی جانب۔ حلف کا معاملہ کل پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اور سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ، وہ کل لے کے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، اور یہ آرٹیکل 255 کے تحت وہ وہاں پہ لے کر گئے تھے۔ آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر وہ حلف نہ ہو رہا ہو، کوئی بھی وجہ ہو، اس کی نان اویلیبلٹی ہو، وہ حلف نہ لے رہا ہو، کوئی بھی وجہ ہو، مطلب وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ انکار کرے گا، کوئی بھی وجہ ہو، تو اس صورت میں جو چیف جسٹس ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کا، وہ اس حلف کے لیے بندہ جو ہے وہ نامزد کرے گا اور وہ پھر حلف لے گا۔ لینگویج آرٹیکل 255 کی بڑی کلیئر ہے، جس طرح آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے۔ تو جہاں پہ استعفیٰ کے حوالے سے تھا کہ جو وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہے، تو اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے۔ تو آج جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے بڑا ہی اہم اور غیر معمولی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور 9 پیجز کا یہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے بڑی طویل جو ہے وہ اس میں ڈسکشن کی ہے، اور جو ایونٹس خاص طور پر اس دوران ہوئے ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ایک تو جو 8 اکتوبر کو، پھر 11 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور نے ریزائن کیا، پھر علی امین گنڈا پور نے 13 اکتوبر کو اسمبلی کے فلور پر ریزائن کیا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر جو آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 8 کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اس کے تحت اگر کوئی جو ہے وہ ریزائن کرتا ہے جو وزیر اعلیٰ، تو وہ ریزائن کر دیا اور اس کے بعد وہ ریزائن پہنچ گیا گورنر کے پاس، تو اس کے بعد وہ ریزائن کنسیڈر ہوگا۔ اس میں گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ گورنر اس کی سکروٹنی کرے، اس کو دیکھے اور اس پر کوئی اعتراض لگائے۔ جو کام غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کیا فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ کام کیا، سارے کو اس میں ڈسکس کیا گیا۔ پھر آرٹیکل 255 جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا،
اور یہ اس میں یہ کہا گیا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو آرٹیکل ہے 255 یہ اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اور اس آرٹیکل کے تحت یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی بھی صورت میں گورنر حلف نہیں لے رہا یا حلف نہیں ہو رہا تو پھر چیف جسٹس کسی کو بھی نامزد کریں گے اور وہ حلف لے گا۔ اور اس میں یہ خاص طور پر جو شک ہے 255 والی، یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے انہوں نے ڈالی تھی، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ ماضی میں جب جو عمر سرفراز چیمہ تھے اس وقت بھی، اور اس وقت ایشوز بنتے رہے کہ ریزائن ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، کہ انہوں نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا، تاکہ یہ شک اس وجہ ڈالی کہ آئندہ ایسا مسئلہ ہو تو بالکل کلیئرٹی ہو۔ اور مخصوص نشستوں کے کیس میں 20 جولائی کو عتیق شاہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے لکھا تھا، اتوار کا دن تھا، اسی روز کو انہوں نے نامزد کر دیا تھا حلف کے لیے، اور اس کے بعد حلف بھی ہو گیا تھا۔ اور اس پر جو پیپلز پر جو وزارت قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی پریس ریلیز جاری کی تھی، انہوں نے آرٹیکل 255 کے استعمال پر خراج تحسین پیش کیا تھا، اور ان کا زبردست فیصلہ ہوا ہے اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ لیکن اب کی بار وفاقی حکومت اس طرح نہیں بولی، لیکن پھر بھی بیرسٹر عقیل کو ہم نے سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ریزائن کا اور پروسیس سارا جو ہے انہوں نے مانا کہ یہ درست ہوا ہے، اس طرح صاف سابق اٹارنی جنرل انہوں نے کہا یہ سارا پروسیس جو ہے درست ہوا ہے۔ پھر جو عتیق شاہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک ججمنٹ میں لکھا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا، لیکن آخر میں پھر عدالت کو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو گورنر مطلب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی اور گورنر کے وکیل نے بھی، کہ جو انہوں نے یقین دہانی یہ کروائی ہے کہ گورنر اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے ان کی وہ پوری کریں گے۔ اور اس میں عتیق شاہ صاحب چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ جو حلف بغیر کسی تاخیر کے کل 4 بجے تک حلف لینا ضروری ہے، اور جو گورنر ہیں وہ سہیل خان افریدی ان سے حلف لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اچھا، یہ بات پہلے نہیں آئی تھی کہ یقین دہانی بھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ اگر وہ گورنر نہیں لیتے حلف تو اس کے بعد پھر جو وہاں کے اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ جو ہے وہ حلف لیں گے اور وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اس میں انہوں نے آرٹیکل 255 کا استعمال بھی کر دیا، اگر کی صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ ہوا تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوا تو آپ نے حلف لے لینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ لکھ دیا کہ کل 4 بجے حلف ضرور ہونا ہے، وہ گورنر لے یا اسپیکر لے۔ اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کے کردار، گورنر کے کردار پر۔ پیپلز پارٹی اچھا، یہ جب فیصلہ ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے بعد وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک تقریب تھی، تو اس میں وہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو انہوں نے گورنر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جو ہے وہ جائیں، اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، یا جو عدالت کہتی ہے وہ کریں۔ تو یہ اس قسم کا بیان یا اس قسم کی بات اگر پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر کل کر دیتے، پرسوں کر دیتے، رات کو کر دیتے، صبح کر دیتے، آج عدالتی فیصلے سے پہلے کر دیتے تو اس کا اور اثر تھا، لیکن عدالتی فیصلے کے بعد کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب تو آپ فیس سیونگ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو گورنر صاحب سے بھی بعد میں بات کسی نے میڈیا پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو انکار ہی نہیں کیا، میں نے تو جو حلف لینے سے انکار ہی نہیں کیا کہ میں حلف نہیں لوں گا، اور انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اور میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد خبریں چلنا شروع ہوئی کہ وہ کل حلف لیں گے سہیل خان افریدی سے۔ پھر یہ بھی خبریں شروع ہوئی کہ سمری جو کل اسپیکر نے بھجوائی تھی وہ بھی جو گورنر کو موصول ہو گئی ہے۔ تو ساری چیزیں لائن اور لینتھ پہ آ رہی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل اب یہ حلف ہونا ہے، حلف ہو جائے تو پھر ہم مزید اس پہ بات کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی اور گورنر فیصل کریم کنڈی کا کردار بہت ہی مایوس کن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ JUIF مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت جو ہے پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اس میں 2-4 سیٹوں کا معاملہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہوتی ہے، بڑا کلیئر کٹ چیز ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، ایون جو کامران مرتضیٰ ہیں JUIF کے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سارا پروسیس اگر وہ ریزائن انہوں نے دے دیا ہے تو آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 8 کے تحت یہ آرٹیکل جو استعفیٰ ہے وہ ہو گیا۔ تو اس کے باوجود ان کی جماعت جو ہے انہوں نے کہا ہم چیلنج کریں گے، ہم نہیں مانتے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا حلف لیں جی۔ تو اب JUIF کہاں کھڑی ہے، گورنر فیصل کریم کنڈی کہاں کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اچھا، مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنے
وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے، اور ایون مسلم لیگ نون کے جو ماہرین قانون تھے انہوں نے تو وہ ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے کہا کہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق استعفیٰ بھی ہوا، الیکشن بھی ہوا، سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کل کیا ہوتا ہے، جو بھی کل کی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔